अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ तख्त-ए-नहस बाय कनीज़ फातिमा असगर का 5th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू लिसनर्स हैं और आपने इस अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके बाकी एपिसोड्स के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। तीसरी किस्त। अब तक आपने पढ़ा सिलसिलावार नावल तख्त-ए-नहस की गुज़िश्ता अक़सात में आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह शाहरेज़ और एलिशिया अपनी हकीकी दुनिया से ओझल होकर एक पुरअसरार तिलस्माती कायनात के असीर हुए। जहाँ शाहरेज़ के हिस्से में सियाह शहज़ादी की हेबत आई तो एलिशिया के मुक़द्दर में गायबा बनकर दरबदरी लिख दी गई। दूसरी तरफ हकीकी दुनिया में उनके पीछे छूट जाने वाले अपनों की ज़िंदगियाँ बिखर कर रह गईं। जुनैर हमदान अपनी लाडली बहन की गुमशुदगी के गम में झुलस रहा है तो अज़मीर अपने जिगर जान यार शाहरेज़ के अचानक गायब होने से सदमे में है। उसी दौरान मरजान, गज़ल और मिराल की नागहानी गुमशुदगी ने कहानी में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया। उन लड़कियों का सुराग लगाते हुए और अपनी बहन भाई की तलाश में भटकते हुए जुनैर हमदान और अज़मीर ताक़ुब के इस सफ़र में झील सैफुल मुल्क के एक तारीख सेहरज़दा अंगार में कैद हो चुके हैं। अब इस बंदगार के पीछे जादुई सल्तनत के कौन से भयानक राज उनके मुंतज़िर हैं? आए बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। बाब 3। बरज़ख़ अदराक। खिज़ाए अदराक। बरज़ख़ में खड़ा था मैं, ना हकीकत ना फ़रेब, सामने आ खड़ी हुई कोई साते मुहीब। हर सू दिखा मुझे संगमे सच व शराब, हर मोड़ पर मुंतज़िर कोई अनदेखा अज़ाब। उलझा हुआ मैं जान ना पाया ये राज़े निहा, ये अंधेरा था फ़कत पर्दा, इम्तिहान अभी कहाँ। ये गार सिर्फ एक संगम नहीं था बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान एक आजमाइश थी जो अपने अंदर कदम रखने वालों को अपने सच से आशना कराती थी। पहाड़ की ओट से फूटती हुई रोशनी का सबब गार के अंदर मौजूद जुगनू मालूम होते थे जो हर सिमत रक्सा थे। गज़ल और मिराल मबहूत से उस गार के अंदर दाखिल हुए। गार के जुगनुओं ने गोया उनकी रहनुमाई का जिम्मा ले लिया था। उनके दिल फरेब चमक के ज़ेरे असर दुनिया को फरामोश किए दोनों उनका ताक़ुब करने लगे। यकायक गार का दहाना बेसाख्ता बंद हुआ। हर सिमत अंधेरा छाने लगा, ऐसा गुप अंधेरा, ऐसा घुटन ज़दा माहौल कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। दोनों ने एक दूसरे को आवाज़ देकर तलाशना चाहा मगर सब बेसूद। ये गार हर इंसान को आजमाता है, किसी को खौफ से, किसी को जज्बात से। मरजान की नज़रें एक राहदारी पर जा ठहरी। उसका आखिरी सिरा बंद था। यकदम उसे घुटन महसूस होने लगी, बेतहाशा घुटन। उसका चेहरा पसीने से तर होने लगा। उसने चेहरे के सामने हाथ झलकर खुद को हवा देने की कोशिश की, लेकिन ये तदबीर करामत साबित न हुई। उसी पल राहदारी के आखिरी कोने पर मध्यम सी रोशनी नमूदार हुई। वहाँ कोई था या थे, शायद एक। उसने आंखें सुकेड़ कर देखने की कोशिश की। नहीं, एक नहीं, दो लोग। कौन थे वो? जहन के पर्दे पर सवाल उभरा ही था कि यकायक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने जोर से आंखें बंद करके दोबारा खोली, जैसे सामने के मंजर पर यकीन न आया हो। वो दो लोग, वो। उसने बेयकीनी के आलम में चंद कदम पीछे हटाए। उसकी पुश्त किसी दीवार से जा लगी। ये नामुमकिन था। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था? उसे समझ न आई कि वो पहले खुशी से रो दे या तशक्कुर से। आंसू उसके रुखसार भिगोने लगे। कपकपाते हाथों से उसने आंसू साफ किए और चंद गहरे सांस लेकर चेहरे पर बशाशत लाने की कोशिश की। उस मध्यम रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे उस तंग और तारीक राहदारी से गुजरना था। अंधेरा उसे कभी खौफजदा नहीं करता था, अलबत्ता तंग जगहों से उसकी जान जाया करती थी। उन दीवारों का जकड़ाव ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गार की दीवारें उसे जिंदा दफन करने के लिए एक दूसरे के करीब आ रही हों। वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि हिम्मत दरकार थी और वो उसी हिम्मत को मुस्तमा कर रही थी। वो उनकी सिमत दौड़ पड़ना चाहती थी मगर कदम गोया ज़मीन में गड़े हुए थे। ममता की तड़प और मौत का खौफ उसके वजूद में एक जंग छेड़े हुए था। ताहम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खातिर इंसान खौफ, दर्द और मौत सबसे आंखें मिला लेता है। और कभी ये आजमाइश इंसान की नेकी को परखती थी, ये जानने के लिए
کہ وہ اسے بچا پاتا ہے یا کھو دیتا ہے۔ میرال کی نظروں سے غار کی در و دیوار اوجھل ہوئی تو سامنے ایک دلکش باغ نمودار ہوا۔ کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول اور ارد گرد منڈلاتی ہوئی تتلیاں، ایک جانب چھوٹا سا تالاب، اس میں تیرتی ہوئی سنہری مچھلیاں۔ تبھی اس کے پیروں سے کوئی ننھا سا وجود ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک سفید خرگوش باغ میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق جھلکنے لگا۔ وہ فوراً اس کی سمت بھاگی اور چند ہی لمحوں میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ نرم گھاس پر پیٹھ کے بل لیٹ گئی۔ گھاس مخمل کی مانند نرم محسوس ہوتی تھی۔ کچھ دیر وہ ننھا دوست اس کے ساتھ اٹکلیاں کرتا رہا اور پھر وہ بھی اس کے سنگ کھیلتی رہی۔ پھر اچانک وہ اس کی گرفت سے نکل کر اپنے بل کی جانب بھاگا۔ میرال مسکراتے ہوئے اس کا تعاقب کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آنکھیں ہراساں ہوئیں۔ ایک دیوہیکل سانپ اس ننھے خرگوش پر جھپٹا تھا۔ وہ سفید مخملی وجود اب سانپ کے سیاہ حلقوں میں قید دم توڑ رہا تھا۔ اس کی ننھی ننھی ٹانگیں چند لمحے تڑپی، پھر ساکت ہو گئیں، اور اس منظر کے ساتھ ہی میرال کے پورے وجود پر ایک برفیلی لہر دوڑ گئی، خوف کی لہر۔ اسے اپنی انگلیوں پوروں پر اس معصوم کا آخری لمس محسوس ہوا۔ اس کے حلق میں ایک گلٹی سی اٹکی، چہرے سے خوف و ہراس ٹپک رہا تھا۔ اور کچھ کے لیے یہ غار انسان کا کٹہرا بن جاتا ہے، جہاں فیصلہ صرف دوسروں کا نہیں، خود کا بھی ہوتا ہے۔ غزل کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو اس کی نگاہ سامنے کندھے جھکائے کھڑے دو نوجوانوں پر جا ٹھہری۔ اسے تعجب ہوا، وہ اس کے سامنے یوں کیوں کھڑے تھے؟ ان کے ہاتھ کیوں بندھے تھے؟ نہ جانے اس کے روبرو ان دونوں لوگوں کو یوں لانے والا کون تھا؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی زیرو وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے دونوں نوجوانوں کو پکارنا چاہا، مگر وہ یوں خاموش کھڑے تھے جیسے کسی نے ان کے لب سی دیے ہوں۔ تبھی اسے اپنے ہاتھوں میں کسی چیز کا احساس ہوا۔ نظر کاغذ پر پڑی۔ غزل کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اس پر درس تھا کہ ان دو لڑکوں نے قتل کیا تھا۔ قتل؟ اس کی گردن میں پھندا سا لگا، آنکھوں میں بے یقینی ابھری، اور حکم یہ تھا کہ انہی کے بارے میں فیصلہ بھی وہی صادر کرے۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ تبھی اسے کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اوپر دیکھا۔ تلوار کی نوک اس کی آنکھ کے قریب، ناک کے پہلو میں چبھی ہوئی تھی۔ تلوار ذرا سی ہلی، اب اس کی سرد نوک اس کے پلکوں کو چھو رہی تھی، گویا موت اسے یاد دلا رہی ہو کہ منصف کی کرسی دراصل مقتل کی سیڑھی ہوتی ہے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا اور جلدی کرنا تھا، مگر سب سے بڑھ کر منصفانہ کرنا تھا۔ اور کبھی یہ غار گزرے ہوئے کل کی اس لاش کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے جسے انسان برسوں پہلے دفنا چکا ہو۔ یہ صرف ماضی نہیں دیکھتا، بلکہ اس خوف کو مجسم کر دیتا ہے جہاں کسی دوسرے کی موت انسان کی اپنی زندگی پر سایہ بن کر چھا جاتی ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ آیا وہ اس بوجھ کے ساتھ جینا سیکھ پائے گا یا نہیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر مسلسل دستک دے رہی تھی۔ دائشہ، دروازہ کھولو۔ جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو اس کی آواز بڑھنے لگی۔ سب لڑکیاں اکٹھی ہونے لگی۔ کیا ہوا ایلیشیا؟ یار، وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس نے مجھ سے رات کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ میں بیماری کے بعد سو گئی۔ چند منٹ قبل آنکھ کھلی تو تھوڑی سی ہمت کر کے باہر آئی۔ اندر دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اب اس کی آواز نم ہونے لگی تھی۔ اس کا دل اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ بالآخر چوکیدار کو بلوایا گیا۔ وہ 7 کمرے کی چابیاں لے آیا۔ دروازہ کھلا تو اس سمیت سب لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کو شدید صدمہ پہنچا۔ ایلیشیا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سانس چند لمحوں کے لیے رک سی گئی۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھی۔ فرش پر خون کی ایک لکیر بچھی تھی۔ وہ اسی سرخ دھار کا تعاقب کرتے ہوئے اس وضو تک جا پہنچی جس سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ سفید پردہ چہرہ، سوکھے ہوئے ہونٹ اور بند آنکھیں، مردہ وجود کے چہرے سے اذیت کے آثار اب تک مٹ نہ پائے تھے۔ وہاں موجود کسی شخص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ بے جان کون دکھائی دے رہا تھا، فرش پر پڑا ہوا وہ وجود یا اسے تکتی یہ زندہ کھڑی لڑکی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق کے کسی اندھے کنویں میں قید ہو چکی معلوم ہوتی تھی۔ اسے اپنا وجود اس سرد فرش پر بچھے ہوئے خون سے بھی زیادہ بے جان و سرد محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی یہ آزمائش صرف ایک پکار بن جاتی ہے جو انسان کو اپنے ہی وجود کے خلا میں ترہم تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی مسلسل چیخ رہا تھا۔ ازمیر نے اس سیاہی میں ڈوبی ہوئی راہداری کی دیوار کو
ہاتھ سے ٹٹولا اور اس کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ نہ جانے کون اس طرح چیخ رہا تھا۔ اس بچے کی آواز میں خوف تھا، شدید، اذیت زدہ اور روح کو زخمی کر دینے والا خوف۔ کئی بار اس کا جسم ستونوں سے ٹکرایا، ذہن معاف ہونے لگا۔ وہ کسی کو یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ دل نرم نہ رہا ہو، پتھر بھی تو نہیں ہوا تھا۔ تبھی اسے ایک گمنام کمرے میں مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی پکار سے زیادہ ایک بلاوے کا احساس دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دروازہ اس کے پیچھے کسی بھاری بوجھ کے مانند بند ہو گیا۔ ہر سو اندھیرا تھا، ایسا گپ اندھیرا جو صرف روشنی ہی نہیں، انسان کے وجود تک کو نگل جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی سہارے کو ٹٹولنا چاہا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی لامتناہی خلا کے بیچ کھڑا ہو۔ یہ غار سچ کی اس ہولناک قیمت کی یاد دہانی کراتا ہے جو اکثر خون سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں یہ پرکھا جاتا ہے کہ کیا انسان حق کی راہ میں ملنے والے کرب، نقصان اور لہو کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ خون، ہر سو خون، دیواروں پر، فرش پر، فرنیچر پر، قالین پر۔ اس کمرے کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں خون کی چھینٹیں موجود نہ ہو۔ زنیر کے دل میں بے اختیار خوف نے جنم لیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ صوفے پر ایک لاش پڑی تھی، ایک مرد کی لاش۔ کلائیوں سے رشتہ خون، چہرے کی زردی، نیموا آنکھیں جو جیسے زنیر کو ہی گھور رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر ایک عورت بے سدھ پڑی تھی، اس کا چہرہ بھی زرد تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ اب بھی مرد کو تک رہی تھیں۔ بے یقینی سے اس نے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو یوں سمیٹ رکھا تھا جیسے اپنے پیٹ میں موجود کسی ننھے وجود کو دنیا کی ہر آفت سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے بدن سے سرخ مایہ مسلسل بہہ رہا تھا۔ جلدی جلدی آ جائیں بھائی، وہ آواز زنیر کے ارد گرد گونجنے لگی۔ وہ حیران، ساکت اور شلسا اپنے قدم پیچھے لینے لگا۔ جان جاتی تو اس کی جاتی، ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کرب اس کے دل و روح کا گھیراؤ کر چکا تھا۔ آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ کیا ہر بار سچ کی قیمت کسی کا لہو ہی ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ ان یادوں کے روبرو لا کھڑا کرتا ہے جو دم توڑتے چراغ کی مانند ہوتے ہیں، بجھنے سے پہلے روح کو جھلسا دینے والی یادیں۔ وہ یادیں جو زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر مٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان خود ہی سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا محض ایک چلتی پھرتی لاش جس کا چراغ مدت پہلے بجھ چکا ہو۔ شاہریز ہاسپٹل کی راہداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلوں پر سفید چادروں سے ڈھکے ہوئے وہ لوگ پڑے تھے جو اپنی آخری سانسیں گنوا چکے تھے۔ اس کی رہنمائی کرنے والا افسر ایک میز کے قریب رکا۔ اس نے سفید چادر کے نیچے موجود چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ایک نمکین قطرہ اس کے گال سے پھسلتا ہوا اس کے بے جان رخسار پر جا گرا۔ نہیں، خبردار، رونا مت۔ I hate it when you cry۔ نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شاہریز نے گندمی چہرے پر گرے ہوئے اس قطرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا تھا۔ پلکیں کئی بار جھپکائیں، پھر دوبارہ کھولی، تاہم منظر نہ بدلا۔ وہ قطرہ اتنا ارزاں نہ تھا، وہ تو اس کی زندگی کا آخری چراغ تھا، اور وہ چراغ اس ساکت چہرے پر گر کر بجھ چکا تھا۔ اب وہاں دو مردہ جسم موجود تھے، ایک سفید چادر کے نیچے اور دوسرا اس کے باہر۔ یہی ہے وہ؟ افسر کے سوال پر اس نے مبہوم سی ہاں میں سر ہلا دیا۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے مردہ وجود کو گھسیٹتے ہوئے افسر کے پیچھے چلنے لگا۔ دل اور دماغ تو گویا وہیں رہ گئے تھے، اس کے پاس اب صرف ایک بے جان جسم باقی بچا تھا۔ یہ آزمائش انسان کے مقدس ترین رشتوں کو ایک زہریلی شراب میں بدل دیتی ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ جب محبت دھتکار دی جائے تو کیا وہ اپنے حقیقت پر قائم رہتی ہے یا ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ وہ لوگ اس کے ماں باپ تھے۔ مرزان کے حلق میں آنسوؤں کا ریلا ایک بار پھر اٹکنے لگا۔ ماما، بابا۔ وہ ان کی طرف یوں دوڑی تھی جیسے کوئی 3-4 سالہ بچہ اسکول کے پہلے دن گھر لوٹ کر اپنے والدین کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتا ہے، مگر یہ راہداری ختم کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ واپس جاؤ مرجان، ابھی تمہیں لڑنا ہے، وہ اتنے پیار سے کہہ رہے تھے۔ پھر ان کے شفیق چہروں پر یہ تلخی کیوں اترنے لگی؟ یکایک وہ اسے دھتکارتی نگاہوں سے کیوں دیکھنے لگے؟ تم نے ہمیں اس رات مرنے دیا تھا، ترش لہجے میں کہنے والی اس کی ماں تھی۔ نہیں مما، وہ سسک اٹھی۔
تمہاری ماں بالکل درست کہہ رہی ہے۔ اس بار اس کے والد کی آواز گونجی۔ پاپا آپ تو ایسا نہ کہیں، نم آواز میں کہتی وہ بالآخر ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے والد کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تبھی انہوں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ دنیا دھتکار دے تو انسان ماں باپ کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر ماں باپ ہی دھتکار دیں تو انسان کہاں جائے؟ وہ مسلسل وہی الزام دہراتے جاتے اور اس سے دور ہوتے جاتے۔ مرجان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں 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 نہیں، میں نے نہیں چھوڑا۔ بند آنکھیں، سہما ہوا وجود، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز، وہ اس لمحے حقیقتاً قابل رحم دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے نہیں چھوڑا، میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ غار پرکھتا ہے کہ کیا انسان کا ترازو اپنوں کے بوجھ سے جھک تو نہیں جائے گا۔ یہ منصف سے اس کی محبت اور خون خراش مانگتا ہے۔ غزل کے سامنے موجود دو اشخاص اس کے بھائی تھے جو قاتل کے روپ میں اس کے روبرو کھڑے تھے۔ وہ کیا کرے، کسے بچائے، بچائے تو کس طرح بچائے؟ بھائی، بھائی، اس نے اپنے بڑے بھائی کو آواز دی، لیکن جواب ندارد۔ چھوٹے، اس نے آس بھری آواز میں اپنے دوسرے بھائی کو بلایا، مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا۔ سینے میں اٹھتی ہوئی ہوک اسے ایک بے بس بہن ثابت کر رہی تھی۔ دل اور دماغ دو مختلف سمتوں میں کھینچ رہے تھے۔ اگر وہ منصف کے بجائے ملکہ ہوتی تو شاید اپنے بھائیوں کو بچا سکتی تھی، لیکن وہ ملکہ نہیں تھی، وہ منصف تھی۔ ایسی منصف جس کے ہاتھ میں نہ طاقت تھی نہ اختیار، جسے جی کڑا کر کے صرف درست فیصلہ کرنا تھا، چاہے وہ فیصلہ روح کو جتنا بھی گھائل کرے۔ موت۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا ہوا وہ ایک لفظی فیصلہ فضا میں گونج اٹھا۔ نہ جانے کون لوگ آئے اور اس کے جگر گوشوں کو اسی کے سامنے سے لے گئے۔ بھائی تب بھی کٹ پتلیوں کی طرح ان کے ساتھ چلتے رہے۔ نہ انہوں نے کوئی فریاد کی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی منت کی، نہ معافی کی درخواست، نہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اگر کھڑی رہتی تو گر جانا طے تھا۔ جب معصومیت پر ظلم کا سایہ پڑتا ہے تو یہ غار انسان کو اس کے اندر چھپے ہوئے اس وحشی سے ملواتا ہے جو بقا کی خاطر خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کیا وہ اپنے اس حیوان کو قبول کر پائے گا؟ میرال نے بالآخر اپنے خوف پر قابو پایا اور وہ آہستہ آہستہ اس سفاک سانپ کی جانب بڑھی۔ اس کے قدموں کی لغزش بتاتی تھی کہ وہ اب بھی اس دیو ہیکل سانپ سے خوف زدہ تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ ایک بڑا سا پتھر کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے جھک کر پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے سانپ کی جانب اچھال دیا۔ پتھر سانپ کے سر کے پچھلے حصے پر جا لگا تھا۔ خرگوش کا بے جان وجود اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ سانپ فوراً پلٹا اور اس کی طرف لپکا۔ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ وہ اپنی جان بچانے کو دوڑتی رہی، مگر یہ کیا؟ باغ میں کہیں پناہ لینے کی جگہ نہ تھی۔ خوف ایک بار پھر اس کے وجود سے لپٹنے لگا، تبھی اس کی نظر دور پڑے ہوئے ایک نیزے پر جا ٹھہری تھی اور وہ بنا سوچے سمجھے اس جانب لپکی۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس سانپ کے آر پار کر دیا۔ جو سیکھ جائے کہ سچائی وہی نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ ہے جسے دل تسلیم کر لے۔ اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برستی آوازیں جب کچھ مدھم پڑی تو مرجان نے راہداری کے دوسرے سرے پر نظر دوڑائی۔ وہاں روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ اس کے ماں باپ اتنے سنگ دل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ کسی سراب کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالتی بمشکل کھڑی ہوئی، دوبارہ والدین کی جانب دیکھا۔ اب ان کے چہرے اجنبی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑے اسے تک رہے تھے۔ ان کی سخت نظریں اسے اپنے اندر تک گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ محض ایک سراب ہے، ایسا سراب جو انسان کو یوں جکڑ لے کہ اس کی ہڈیاں تک چور چور ہو جائیں۔ پیچھے سے آتی آوازیں ایک بار پھر بلند ہوئی تھی۔ اس نے انہیں روکنے کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے، تاہم اس بار وہ رکی نہیں، چلتی رہی۔ انسان جب اپنے خوف کو قتل کر دے اور اس کے بدلے میں اپنی معصومیت کا خراج ادا کرے۔ اسی دوران چند میل دور میرال زمین پر بیٹھی ہوئی اپنی انگلیوں سے مٹی کو رید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے اپنے قریب پڑے ہوئے مردہ سانپ کو کھودے گئے ننھے سے گڈھے میں رکھا۔ اسی پل سانپ کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ اس کے ہاتھ سرخ سیال سے رنگ گئے۔
اب وہ انہیں سرخ ہاتھوں سے مٹی واپس اس مردہ جسم پر ڈال رہی تھی۔ خون مٹی پر اپنے نقش چھوڑتا جا رہا تھا۔ دائیں جانب پڑا ہوا خون میں ڈوبا ہوا نیزہ اٹھا کر وہ اسے کہیں اور رکھنے لگی تو اس کی نظر اپنے بل میں دبکے ہوئے سرمئی خرگوش پر پڑی۔ وہ نہایت ہی معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نرمی اتری، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اور پھر وہ لمحہ گزر گیا جیسے آیا ہی نہ ہو۔ جب اس نے سر دوسری سمت موڑا تو سامنے ایک راہداری تھی۔ مرال کے قدم خود بخود اس راہداری کی طرف اٹھے۔ اس کی دیواروں پر نہ جانے کون سی تاریخ رقم تھی۔ ایک قلم اب بھی ان دیواروں پر مسلسل کچھ لکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ قلم خود بخود روا تھا، وہاں کوئی زیرو موجود نہ تھی، حتیٰ کہ زبان بھی اس کے لیے اجنبی ہونے کے باعث پڑھنا ناممکن تھا۔ تاہم حیرت انگیز طور پر مرال کو تعجب نہ ہوا۔ کیا قتل کے بعد انسان جذبات کھو دیتا ہے، یا شاید کچھ اور پا لیتا ہے؟ دیواروں میں جڑی ہوئی اینٹیں گویا ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہی تھی۔ مرال پر جیسے ان سوالات کا کوئی خاصا اثر نہ ہوا۔ وہ راہداری عبور کرنے کے لیے دوسری سرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب منصف کا لباس خون سے داغدار ہو جائے اور اسے دوسروں کو بچانے کے لیے خود کو داغدار کرنے میں آڑ نہ ہو، نہ اپنوں کو سزا دینے میں۔ چند لمحوں بعد اس کے سر پر مولک تلوار اس کے برابر میں آ گری، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ خون، ڈھیر سارا خون۔ خون کی چند چھینٹیں اس کے لباس اور ہاتھوں پر پڑی تو وہ ہراساں ہو کر پیچھے ہٹی، جیسے وہ کوئی اچھوت شے ہو۔ ہاں، اچھوت۔ وہ تلوار، وہ خون اچھوت ہی تو تھے۔ تلوار ذرا فاصلے پر رکھے ثبوت کو دیکھتے اسے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے اس کاغذ پر لکھی ہوئی چند مزید سطور یاد آئیں۔ فیصلہ غلط ہو تب بھی سزا لازم ہے، منصف کے لیے بھی اور مجرم کے لیے بھی۔ اپنی بے بسی پر اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ وہ یوں ہی دو زانوں بیٹھی رہتی اگر کمرے کے اختتام پر اسے ایک اجنبی سی روشنی اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس نہ ہوتی۔ ایک لمحے کو اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، مگر کون؟ آواز دوبارہ آئی، غزل، بھائی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاں بھائی، یہ آواز تو تیمور کی تھی۔ وہ بجلی کی سی رفتار سے اس روشنی کی جانب دوڑ پڑی۔ جب انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے، بالآخر مرجان اپنے اندر کے سب سے ہولناک خوف سے نجات پا چکی تھی۔ بالآخر غزل انسان کے تقاضے پورے کر چکی تھی، اور بالآخر مرال اپنے اندر کے اندھیرے کو قبول کر چکی تھی۔ مستقبل کے وہ ہولناک مناظر دکھائی جاتے ہیں جن سے فرار ممکن نہیں، جہاں ہر جذبہ موجود ہو سوائے سکون کے، اور جہاں خاموشی ہی سب سے بڑی سزا بن جائے۔ یکدم ہی ازمیر کے آنکھوں پر ایک بے حد مدھم اور سرد روشنی پڑی۔ اس نے سامنے دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ اس کے ہونٹ وا رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئی۔ پہلے حیرت ابھری، پھر بے یقینی، اور پھر ایک جان لیوا خوف اس کی ہڈیوں میں سرایت کرنے لگا۔ وہاں کوئی ان کے اپنے ماضی کی یاد نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ مناظر تیزی سے بدل رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ازمیر کے تاثرات بھی کسی دم توڑتی شمع کی لو کی مانند لرز رہے تھے۔ کبھی اس کے چہرے پر بے بسی کی پرچھائی اترتی، کبھی پریشانی اور خوف کا سایہ گہرا ہو جاتا، اور کبھی ہراس و اذیت اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی۔ اس کمرے میں کائنات کا ہر جذبہ موجود تھا سوائے سکون اور خوشی کے۔ پھر ایک آخری ہولناک منظر ابھرا، ایسا منظر جس نے ازمیر کی روح تک کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، تبھی وہ روشنی یکدم ہی بجھ گئی۔ اندھیرا دوبارہ اس کے گرد سمٹ آیا۔ اندھیرے میں مدفن ہوتے ہوئے ازمیر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک محیط خاموشی تھی، ایسی خاموشی جیسے وہاں کبھی کوئی زیر روح موجود ہی نہ رہی ہو۔ چند لمحوں بعد اسے ایک سمت سے مدھم سی روشنی دکھائی دی، راہ دکھاتی، آزادی کی نوید سناتی۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا ہوا اس سمت بڑھنے لگا۔ غار صرف زخم نہیں دکھاتا، وہ اس تسلیل کو دوبارہ تازہ کرتا ہے جس نے روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہو۔ جہاں انسان خود کو نحس اور بدبخت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، کیا وہ اس اندھیرے کے خوف سے لڑ پائے گا؟ یکدم منظر بدلا۔ اب وہ ایک تاریک کمرے میں تھی۔ کمرے میں انجانے کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ایک کیڑا اس کے پاؤں پر چڑھا تو اس نے چینخ ضبط کر لی۔ وہ چیخنے کا انجام پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گردن کی پشت کو چھوا، وہاں باریک کٹ کیے ہوئے نشانات موجود تھے۔ زخم اتنے گہرے نہ تھے کہ نبض تک پہنچتے۔
البتہ درد ایسا تھا کہ الامان، گردن سے رسنے والا خون کب کا خشک ہو چکا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی۔ واللہ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا اس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، خون کے چند خشک دھبے اب بھی ان پر سب تھے، اور وہی دھبے اسے ایک بار پھر اسی تاریکی میں لے گئے تھے۔ اس دن ایک سپاہی نہایت ہی بے رحمی سے ایک باریک اور نوکیلے چاقو کے ذریعے اس کی گردن پر کچھ کندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایلیشیا اذیت اور بے بسی سے سسک اٹھی تھی، اور تب اس نے خود پر ہونے والے اس سلوک کی وجہ پوچھی تھی۔ جواب سن کر اس کا وجود اندر تک لرز گیا تھا۔ تم بدبخت ہو، تم ملون ہو، تم نحس ہو، اور تم جیسوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو پھر مجھے ایک ہی بار میں مار دو۔ وہ یوں بولی جیسے اپنے حواس کھو چکی ہو۔ گردن کی پشت پر اٹھتا ہوا درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ اسے موت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کیوں قطرہ قطرہ موت اس کے وجود میں اتاری جا رہی تھی؟ زمردی رنگ کا ٹخنوں تک آتا ہوا چوغا پہنے وہ لڑکی استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ آسان موت تمہاری مقدر نہیں ہوگی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکی جیسے کوئی منحوس راز سنا رہی ہو، اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ایلیشیا دیوار سے لگی ہوئی کھڑی رہ گئی، شل، ساکت، خوفزدہ۔ اگر یہ پہلی بار ہوتا تو شاید وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی، لیکن اب تو وہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی گنتی تک بھول چکی تھی۔ گردن کی پشت پر اٹھنے والی ہر کسک اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ اب وہ ایلیشیا نہیں رہی جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نوکیلے چاقو نے صرف اس کی جلد نہیں چیری، بلکہ اس کی خود اعتمادی کے پرکھچے بھی اڑا دیے ہوں۔ وہ فرش پر رینگتے ان کیڑے مکوڑوں کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اس سے بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ واللہ اسے اس بھیانک دنیا سے زیادہ اپنے اندر جنم لینے والے اس خالی پن سے خوف آتا تھا۔ ایسا خالی پن اس کے اندر اب ازل تک رہنا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے اس کی روح کی جگہ اب صرف خوف نے لے لی ہو، غاسق بن جانے کا خوف۔ سچ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اتنا بدبودار اور خون آلود ہوتا ہے کہ انسان کی پوری دنیا تہ و بالا کر دیتا ہے اور اسے محض ایک تباہ شدہ وجود بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کمرے کے وسط میں کھڑا ہوا مرد اب تک ساکت نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو زندگی سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ چند ساعتیں مزید گزریں تو وہ آگے بڑھا اور تصدیق کی خاطر ایک بار پھر ان کی نبض ٹٹولی۔ نبض ساکت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس مرد کا دل بھی اب مکمل طور پر ساکت ہونے کو تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر چند اور، یکدم اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس گھٹن زدہ خاموشی میں اب صرف فون کی رنگ ٹون سنائی دے رہی تھی۔ جرنلسٹ صاحب، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ فون کے دوسری جانب موجود شخص مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر خوف آئے اور جسے ایک بار دیکھ لینے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش کبھی نہ ہو۔ آپ کو سچ کی تلاش تھی نا؟ تو دیکھیں سچ کتنا بدبودار اور خون آلود ہوتا ہے۔ وہ شخص ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی غار کی تاریک دیواروں سے ٹکرا کر زنیر کے سر میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یوں؟ زنیر کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے تھے۔ اور ہاں، مجھے اور کچھ تو نہیں، لیکن اس ہونے والے بچے کا افسوس ضرور ہے۔ بیچارے نے اپنے ماں باپ اور انکل کے کیے کی سزا بھگت لی۔ مصنوعی افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وہ شخص کال کاٹ چکا تھا۔ بچہ؟ کس کا بچہ؟ زنیر کی آواز بری طرح لرز گئی۔ مجھے جواب دو غلیظ انسان۔ اس کی بلند ہوتی ہوئی آواز میں غم و غصہ واضح تھا۔ وہ تیزی سے اس عورت کی جانب بڑھا۔ اس نے ایک بار پھر نبض محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تو ان کے وجود بھی سرد پڑنے لگے تھے۔ بھائی، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ ہاں بھائی، جلدی آ جا ورنہ تیری بہن میرا سر کھاتی رہے گی۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ آوازیں آپس میں گڑبڑ ہونے لگی۔ زنیر کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ باہر پولیس کے سائرن گونجنے لگے تھے، لیکن وہ جیسے اٹھنے کی قوت ہی کھو چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، شل، ساکت، تباہ شدہ۔ اس کی دنیا تہو بالا ہو چکی تھی۔ آنکھیں دیکھتے انگاروں کی مانند سرخ ہونے لگی اور اس کے اندر کئی جذبات گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ ہر اذیت ایک خراج ہے جو انسان اپنی یادداشت اور خوشیوں کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ یہ غار دیکھتا ہے
کیا وہ اپنے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے مزید تکلیف سہنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ منظر یکایک تبدیل ہوا۔ ایک میز پر اسے اس طرح لٹایا گیا تھا کہ اس کی برہنہ پشت چھت کی جانب تھی اور چہرہ بوسیدہ زمین کی سمت۔ تو شروع کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں اور تم اپنا۔ اسے ایک آواز سنائی دی۔ شاہریز کو یوں لگا جیسے وہ اس کی اذیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے ایک نوکیلا خنجر اس کی پیٹھ پر کندھے سے آخری پسلی تک ایک باریک مگر گہرا شگاف لگاتا محسوس ہوا۔ ایک، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ چند لمحوں بعد ضربوں کی رفتار بڑھنے لگی، ان کی گہرائی اور باریکی بھی بڑھنے لگی، اور ساتھ ہی شاہریز کے ہلتے ہوئے لبوں کی رفتار بھی۔ 2، 3، 4، 5، 20، 45، 50، 75۔ ہر وار کے بعد چند لمحوں کا وقفہ آتا۔ ان وقفوں میں وہ آنکھیں بند کر لیتا، گہری سانس لیتا اور خود کو چیخنے سے روکنے کے لیے اپنی تمام تر قوت مجتمع کرتا۔ کمرے میں خون اور پسینے کی بو پھیلنے لگی۔ اس احساس کے سامنے تکلیف اور اذیت جیسے الفاظ بھی معمولی معلوم ہوتے تھے۔ خنجر کے ہر وار کے ساتھ شاہریز کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی یادداشت سے ایک ایک خوشی مٹتی جا رہی ہو۔ وہ صرف گنتی نہیں گن رہا تھا، وہ دراصل اپنی زندگی کے باقی ماندہ سانسوں کا حساب کر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ سے رستا ہوا خون فرش پر بچھی ہوئی مٹی کو تر کر رہا تھا، وہی مٹی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ اس نے آنکھیں موندی تو اسے اس مردہ وجود کا چہرہ دکھائی دیا۔ آنکھوں کے کنارے سے نمکین قطرہ ایک بار پھر بہہ نکلا، اور اسی ایک جھلک نے اسے اتنی طاقت دے دی کہ وہ چیخنے کے بجائے صرف اپنے لب بھیج کر رہ گیا۔ جب گنتی 101 تک پہنچی تو وہ شخص اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بے ہوش ہو چکے ہوئے شاہریز کو اٹھانے کے لیے چند سپاہی اندر آئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ایک جیل نما کمرے میں پھینک دیا گیا۔ پیٹھ پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی گئی۔ اس نے گردن اور کندھے کے درمیان بنتے ہوئے اس ادھورے نشان کو دیکھا۔ وہ اندازہ نہ کر سکا تھا کہ یہ چاند خود بن رہا تھا یا بے ہوشی کے دوران اسے مزید اذیت دی گئی تھی۔ تاہم ایک بات وہ جان چکا تھا، اس کا چاند ابھی ادھورا تھا، اور اس ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے اسے ابھی بہت سی اذیتوں کا خراج دینا باقی تھا۔ روشنی کے قریب پہنچ کر جب انہوں نے اس روشن منظر میں قدم رکھا تو خود کو غار کے باہر پایا۔ تینوں ایک ساتھ غار کے دہانے سے باہر کھڑے تھے، البتہ ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی حائل تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ ان کی آنکھیں اپنی اپنی داستانیں سنا رہی تھیں، ایسے قصے جو لفظوں کے محتاج نہ تھے۔ مرجان کے قدم اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، اگرچہ اسے اب بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے والدین کی تلخ جملے اس کے کانوں میں گونج رہے ہوں۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی، خالی ہتھیلیاں۔ ایک بار پھر وہ اپنے والدین کے لمس سے محروم رہ گئی تھی۔ غزل کا چہرہ سپاٹ اور زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی تھی جو غار میں داخل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ وہ کسی تراشی ہوئی مورتی کی مانند ساکت کھڑی تھی، جیسے اس کا کوئی حصہ غار کی تاریکی میں کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ اسے اپنے لباس پر لگنے والے اس خیالی خون کی بو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سفید جوڑے پر کوئی داغ دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لہو اس کے پور پور میں جذب ہو چکا ہو۔ ان تمام احساسات کے باوجود اس کے لب مقفل تھے۔ میرال سب سے پیچھے کھڑی تھی، اسے اپنے ناخنوں میں اب بھی وہ اندیکھی مٹی اور خون آلود سرخی جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس سے اس نے سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن سے اس دیواروں پر نقش تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ نقوش اس کے حافظے میں کسی لوہے کی لکیر کی طرح ثبت ہو چکے تھے۔ ایک ایسی لکیر جو مٹائے نہ مٹتی تھی، لیکن عقل و سمجھ سے بالا تر تھی۔ رات کے دوسرے پہر غار کے باہر متعدد اہل پرستان کھڑے تھے۔ ہاتھوں میں موجود لالٹینیں مصنوعی روشنی کا ذریعہ تھیں۔ ان کے چہروں پر نمایاں تناؤ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی اجنبی کو یہاں دیکھنے کی خواہش مند نہیں تھے۔ ان سب کے آگے شہزادہ شاہریز کھڑے تھے اور برابر میں ایلیشیا۔ ان دونوں کے چہروں سے ان کے دل کا حال جاننا تقریباً ناممکن تھا۔ جو ہی ان تینوں لڑکیوں کی نظریں ان پر پڑی، ان کی آنکھوں میں اجنبیت جھلکی، البتہ شاہریز کی نگاہ جب میرال پر پڑی تو ایک لمحے کو شناسائی کی ہلکی سی رمق ابھری، لیکن اتنی مختصر کہ جیسے آئی ہی نہ ہو۔ وہ ان کی سمت بڑھنے لگا۔
اگر کسی نے بد اخلاقی کی جرات کی تو اس کا اگلا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس نے سرسری سے انداز میں ارد گرد موجود لوگوں کو تنبیہ کی اور لڑکیوں کی جانب بڑھتا رہا۔ جن چند افراد نے احتجاجاً پتھر اٹھائے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئے۔ ایلیشیا بھی اس کے ہم قدم چل رہی تھی۔ جو لڑکیاں ابھی تک اپنی اپنی آزمائشوں کے اثر میں گم تھیں، اب یہ سب دیکھ کر الجھن زدہ نظروں سے ان دونوں کو تکنے لگی۔ ہمیں اطلاع مل چکی تھی کہ آپ تینوں یہاں آئیں گی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، لڑکی نے قریب آ کر کہا۔ شاہریز نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر ایلیشیا نے بینہ وہی بات کہہ دی جو اس کے ذہن میں تھی۔ اس نے خاموشی سے لب بھیج لیے۔ آخر محترمہ ہر بار اس سے پہلے کیوں بول جاتی تھی؟ اور ہم آپ کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ مرجان نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ باقی دونوں لڑکیوں نے بھی انہی معنوں میں ان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے رہ کر قتل ہونا چاہیں گی، شاہریز نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ مرجان نے فوراً سے سخت نظروں سے گھورا۔ اس کی انگلیاں بے اختیاری آپس میں الجھ گئیں۔ غار میں سنی ہوئی آوازیں اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ غزل کو اس کا انداز بے حد ناگوار گزرا۔ قتل، یہ لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں اپنے بھائیوں کے چہرے ایک بار پھر ابھر آئے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ لفظ اب بھی اس کے اپنے ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہو۔ اس نے بے اختیاری اپنی مٹھی بھیج لی۔ دل جیسے پھر اسی کرب سے بھرنے لگا تھا جسے وہ چند لمحے پہلے ہی چھوڑ آئی تھی۔ اور مرال اب بھی مرنے سے خوف کھاتی تھی، البتہ اس کے تلسملاتی غار میں اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ خوف کا مطلب ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان ڈرتے ہوئے بھی لڑ سکتا ہے، اور شاید ضرورت پڑنے پر وہ بھی لڑ سکتی تھی۔ غزل اور مرجان نے کچھ کہنا چاہا مگر ارد گرد موجود لوگوں کے چہرے جو انہیں چیر پھاڑ دینے کو بےتاب معلوم ہوتے تھے اور مرال کی مدھم آواز میں کی جانے والی درخواست ان دونوں کے لیے فیصلہ آسان بنا گئی۔ بالآخر انہوں نے اجنبیوں کے ساتھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ کیا یہ لوگ بھی ہمیں مار ڈالیں گے؟ مرجان نے آہستہ سے کہا۔ اس کی نظریں اپنے سے چند قدم آگے چلتے ہوئے شاہریز اور ایلیشیا پر تھیں۔ کہیں ہم نے ان کے ساتھ آ کر غلطی تو نہیں کی؟ اس کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کیا پرستان کی کہانی واقعی سچ تھی؟ مرال نے شہر کے وسط میں استادہ اس عظیم عالیشان محل کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ شہر کو منقسم کرتی کشادہ شاہراہوں، بلند عمارتوں اور دور چاند کی روشنی میں چمکتے ہوئے میناروں نے اس کے دل میں موجود خوف کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ اور غزل، اس کا ذہن اب بھی سن تھا جیسے وہ ابھی تک غار میں دیکھا گیا اپنا سیاہ منظر بھولا نہ پائی ہو۔ اس بگی میں تشریف رکھیں، ایک سپاہی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اب ان کے پاس انکار کی کوئی معقول وجہ بھی نہ تھی، چنانچہ وہ بگی میں سوار ہو گئیں۔ شاہریز اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار تھا جبکہ ایلیشیا بھورے رنگ کے گھوڑے پر۔ وہ دونوں قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ ایلیشیا اس ویران قید خانے میں اپنے خون اور پسینے کی بو کے درمیان گھٹنوں کو سینے میں لگائے ہوئے بیٹھی تھی، چہرہ ان میں چھپائے ہوئے نہ جانے وہ سپاہیوں سے چھپ رہی تھی یا اپنی ہی سیاہ پرچھائی سے۔ پشت پر زخم ہونے کے باوجود شاہریز اسی بوسیدہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ شاید وہ اپنی قوت برداشت آزما رہا تھا۔ ازمیر پر طاری خوف و ہراس کے جذبات اب اپنی شدت کھو چکے تھے، تاہم وہ جلد از جلد اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا۔ زنیر کے گرد موجود منظر دھندلانے لگا۔ دیواریں، فرش اور چھت گویا ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ اب وہاں صرف محب اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کھڑا ہوا ایک مرد۔ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے یہ تاریکی اسے نگل لے گی۔ جب انسان سمجھ جائے کہ اپنے خوف کو خود میں ہی دفن کر دینا کافی نہیں بلکہ اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے، تب وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خوف بن کر ابھرتا ہے۔ ایلیشیا نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا، رخساروں پر بہتے ہوئے نادیدہ آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ اس اصل کی تہ میں چھپے ہوئے عکس کو قبول کرنے کا، فیصلہ اپنے خوف کا سامنا کرنے کا، اور فیصلہ اپنے اندر موجود ہر ڈر کو دفن کرنے کا۔ کیونکہ جب کوئی اپنے خوف کو دفن کر چکا ہو تو اسے خوف کھانا چاہیے۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ یوں لگا جیسے تاریکی آہستہ آہستہ اس کے گرد سمٹ رہی ہو۔ وہ ہاتھ آگے کیے ہوئے محتاط قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا جب وہ پہلی مرتبہ اس غار میں داخل ہوئی تھی۔
جب زخم روح کی گہرائیوں تک اتر جائیں تو وہ انسان کو توڑنے کے بجائے اسے اپنے وجود کی نئی حقیقت سے روشناس کرا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کمزوریوں کو بھی طاقت میں بدلنا سیکھ لیتا ہے۔ پشت پر موجود زخموں کی جلن جب برداشت سے باہر ہوئی تو شاہرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک فیصلہ تھا جو اس کے اندر چھپا اندھیرا اس لمحے کر چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، پشت سے ایک بار پھر خون رس رہا تھا، لیکن یہ اس کی پرواہ کسے تھی؟ جب انسان اپنے اندر کے شیطان کو خود پر اختیار دے دے تو پھر نہ اسے اپنے مدفن ہونے کا خوف رہتا ہے اور نہ کسی اور کے۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھول دی۔ اب نہ وہاں قید تھی اور نہ روشنی، سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگا، گویا اندھیرا اس کا ہم سفر بن گیا ہو۔ جب انسان جان لے کہ اندھیرے کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی، وہ صرف تب تک قائم رہتا ہے جب تک خون کے رشتوں کی تپش اسے پگھلا نہ دے۔ ازمیر نے بالآخر چند گہرے سانس لینے کے بعد راہ فرار تلاش کرنا شروع کی، اور اسے وہ مل بھی گئی۔ نہ جانے کیسے چند جگنو نمودار ہوئے اور اپنی مدھم روشنی سے اسے ایک راہداری کا آخری سرا دکھا گئے۔ اس کے قدم بے اختیار ہی اسی سمت اٹھ گئے۔ اسے اپنی منکوہا اور بہن کو ڈھونڈنا تھا، اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈنا تھا۔ جب انسان سمجھ جائے کہ ماضی کی راکھ میں خود کو دفن کرنے سے بہتر ہے کہ ان آوازوں کا سہارا لیا جائے جو اسے جینے کا مقصد دیتی ہیں۔ اس سے پہلے زنیر اس محیب اندھیرے میں خود کو دفن ہونے دیتا، اسے ایک آواز سنائی دی، بھائی! ایک کھنکتی ہوئی مانوس آواز۔ وہ یہاں آیا کس لیے تھا اور کن یادوں کو خود پر طاری ہونے دے رہا تھا؟ اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا، اسے مرجان کو ڈھونڈنا تھا۔ ایلیشیا نے قدم ایک بار پھر اس نادیدہ زمین پر رکھنے کی کوشش کی، مگر پانی، پانی ہی پانی، اس کی آنکھوں، ناک اور منہ کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں سے سرایت کرتا پانی، اس کے وجود کو منجمد کرتا آب۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اوپر بہت دور گہرا سیاہ نیلا ایک ننھا سا دائرہ دکھائی دیا، شاید آسمان، تاہم وہ اتنا دور تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا کا دروازہ ہو۔ کنووں کی تنگ دیواریں اس کے گرد سمٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، پانی کا بوجھ، تاریکی کا بوجھ اور اپنے ہی وجود کا بوجھ۔ اس کی آنکھیں اس بوجھ سے بند ہونے لگی تھیں۔ کیا وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے؟ نہ، نہیں، مزید بوجھ نہیں۔ شاید اسے لڑنا چاہیے تھا، اوپر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر اس کے اندر مزاحمت کی آخری خواہش دم توڑ چکی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، اسے اپنے بازو پر کسی کی مضبوط لمس محسوس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، یوں لگتا تھا کہ اسے کہیں اوپر کی طرف لے جا رہا ہو۔ کیا وہ مر جائے گی؟ یہ آخری خیال تھا جو ہوش کھونے سے پہلے اس کے ذہن میں آیا۔ چند منٹ بعد ہوا کے ٹھنڈے تھپیڑوں نے اس کے وجود کو اس اونگ سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سی عادات بدل چکی تھی، لیکن برداشت سے باہر کچھ ہونے پر اس کے دماغ کا ساتھ چھوڑ دینے کی عادت اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں کھلی، ہاتھ کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے اور آستین سے چہرے کا پانی صاف کرتے ہوئے اسے سامنے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ آ گیا ہوش محترمہ! پانی میں خود کو ڈوبنے سے بچانے کے بجائے آپ نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اتنی عقل مندی! کچھ گن مجھے بھی دے دے۔ شہزادے صاحب اس کے سامنے سینے پر بازو باندھے ہوئے بیٹھے سخت نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ وہ صرف سوچ سکی، کہا کچھ نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ اسی میدان میں۔ ایلیشیا نے ارد گرد دیکھا، سزا تو دن ڈھلنے کے قریب ملی تھی، جبکہ اب سیاہ چادر نے افق کو ڈھک رکھا تھا۔ ہاں، وہ وہی میدان تھا جہاں اسے سزا سنائی گئی تھی، جہاں اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی اب بس ختم ہوئی۔ لیکن سب کتاب کے مطابق اور اس کے سوچ کے برعکس ہوا۔ میدان کا جائزہ لیتی ہوئی ہیزل نگاہیں سیاہ آنکھوں پر آ کر ٹھہر سی گئیں۔ نم پلکوں کے درمیان مکین وہ سیاہ گھٹا سی آنکھیں، جن میں ہلکی ہلکی سرخ ڈوریں اس کی ذہنی حالت کا اندیا دیتی تھیں۔ سیاہ آنکھوں نے خود کو ان کٹوری جیسی غزال آنکھوں کے سحر میں جکڑتا ہوا محسوس کیا۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہو۔ دور کسی جنگلی جانور کے چنگاڑتی ہوئی آواز پر فسو ٹوٹا، اور پلکوں کے گرنے سے اس ٹوٹے ہوئے سحر کی کرسیاں شہزادے کو اپنے اندر کھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ بھائی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں بے چینی ابھری۔
وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، میں پاگل ہوں، کیا پتا یہ سب خواب ہو۔ اس نے پلٹ کر شاہریز کو دیکھا، وہ بھی اسی لمحے الجھا ہوا سا کھڑا تھا، جیسے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں، وہ دونوں یہاں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی آواز میں پہلی بار واضح فکر مندی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میدان سے باہر جانے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جب اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں تھے، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ ہم باہر نہیں جا سکتے؟ کنویں کے پانی کو تکتی لڑکی نے سوال کیا۔ پانی ذرا غیر معمولی طور پر اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، شاید اسی لیے وہ اسے بآسانی نکال سکا تھا۔ ایک لمحے کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور تھپیڑا آیا تو ان کے وجود میں ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی۔ ہاں، لیکن اتنی خاموشی ہے اس وقت، ہمیں گمان ہے کہ سب سو چکے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس غار کے پاس سے دیکھنا چاہیے جہاں سے 11 ماہ پہلے وہ تینوں آئی تھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ 11 ماہ، 11 دن، شہزادے نے تصحیح کی۔ وہ ہلکے سے کلس کر رہ گئی۔ جی بالکل، اب جناب شہزادے چلنا پسند کریں گے یا انتظار کریں گے کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے؟ وہ جبرن مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی۔ وہ ایک ثانیے کو اسے دیکھتا رہا، پھر جملوں کو اپنے لبوں پر روکتے ہوئے چلنے لگا۔ رات کا محیط سکوت ان کے قدموں کی چاپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دور تک پھیلی ہوئی خاموشی ان کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی طوفان سے پہلے کا ٹھہراؤ ہو۔ تقریباً 1 میل کا یہ تاریک سفر طے کرنے کے بعد وہ دونوں اس غار کے دہانے پر موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ غار سے 2 مردوں نے اپنے قدم باہر رکھے اور جیسے ہی ان کی نظر ملی، باہر کھڑے لوگوں کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ دونوں اب غار سے نکل کر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ زنیر بے ساختہ ایلیشیا کی طرف بڑھا اور اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں حقیقتاً بہت ڈر گیا تھا، تمہیں دوبارہ کھو دینے کا خیال۔ وہ رکا، یوں لگتا تھا کہ الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں یہ لمحہ بھی خواب نہ نکلے۔ تمہیں دوبارہ کھو دینے کا خیال میرے لیے ڈراؤنا خواب تھا۔ میری روح تک ہل گئی تھی۔ نم آواز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ بھائی، بس ایک لفظ نہیں، ہم واپس جائیں گے۔ اگر نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ نہیں، میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھتا ہوں میں کہ کس میں اتنی جرات ہے جو مجھے اپنی بہن کو لے جانے سے روک سکے۔ اس کے لہجے میں ابتدا میں بھائی کی محبت تھی اور اختتام پر ایک محافظ کا جلال اور ضد بھی آ گئی تھی۔ اس کے تنگ ہوتے حصار میں موجود لڑکی نے خود کو بے بسی میں گھرا ہوا محسوس کیا۔ ازمیر کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر شاہریز نے ہاتھ درمیان میں لا کر اسے روک دیا۔ ہم نے تمہیں منع کیا تھا ہمارے پیچھے آنے سے۔ اس کی آواز سخت تھی مگر تھکی ہوئی تھی۔ میں آپ کو یوں… ازمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ بس، شہزادے نے ایک ہی لفظ میں اسے روک دیا۔ وقت چند ساتیں ان کے درمیان منجمد رہا۔ آپ دونوں نے یہاں آ کر اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اس کا لہجہ اب سخت تھا۔ ازمیر کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، خاموشی اور زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ شہزادہ مزید کچھ کہنے لگا، تبھی شہزادے… ایلیشیا نے اسے تعجبی نظروں سے دیکھا۔ وہ کیوں ان دونوں کے احساسات کی فکر نہیں کر رہا تھا؟ شاہریز کے روکے جانے پر اس نے جبڑے بھیجے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، آپ دونوں ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بول کر آگے بڑھ گیا بغیر کسی کے تاثرات دیکھے۔ زنیر جو اسے ترش لہجے میں کچھ کہنے لگا تھا، بھائی پلیز چلیں، بہن کی آواز پر رک گیا۔ دور جاتے شخص کا حشر کرنے کو دل چاہا، لیکن بہن کی مان کے سامنے وہ ضد ختم ہو جائے تو انسان کرے بھی تو کیا کرے۔ وہ دونوں شاہریز کے پیچھے چلنے لگے۔ زنیر نے البتہ ایلیشیا کے گرد اپنا حصار ڈھیلا نہ کیا۔ ماضی، سزا سے 11 ماہ قبل۔ بگی میں بیٹھی تینوں لڑکیاں خاموش تھیں، ایک دوسرے سے نظریں چراتی ہوئی۔ تو نور جہاں خاتون درست تھیں، اب ٹھیک 11 ماہ بعد آپ کی سزا کا وقت مقرر ہوگا، مگر اس سے قبل آپ دربدر بھی ہوں گی اور نہ جانے کن کٹھن راستوں سے گزرتی رہیں گی۔ شہزادہ شاہریز اپنے گھوڑے پر سوار ایلیشیا کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کر رہا تھا جن کا علم اسے پہلے ہی تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا استزائیہ گھلا ہوا تھا۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، خیر کیا کیا جا سکتا ہے؟ گہرے بھورے گھوڑے پر سوار لڑکی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مرد نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا،
وہ وہاں ترہم، خوف یا پشیمانی کا کوئی نشان ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اسے صرف ایک سپاٹ سی بیزاری نظر آئی۔ آپ کو خود پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ شاہریز نے پوچھا۔ ترس؟ کبھی سیکھا ہی نہیں، ایلیشیا نے بالکل عام لہجے میں جواب دیا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر آگے نکل گئی۔ وہ اپنا چہرہ کبھی کسی کو پڑھنے نہیں دیتی تھی، اور اس بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ شاہریز حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی کڑی دھوپ اور آزمائشوں کے سائے میں بھی اپنے اعصاب پر ایسا پہرا کیسے بٹھائے رکھتی تھی؟ عجیب۔ ایلیشیا کے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرا کہ وہ خود اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے فکر مند ہونے کے باوجود لہجے میں یہ استضاء کیوں لیے ہوئے تھا؟ عجیب۔ شہزادے نے نظریں موڑ کر دور محل کی سمت دیکھا، جہاں کسی بلند مینار سے بنفشی رنگ منعکس ہو رہا تھا۔ اس رنگ کو دیکھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گرد و نواح کا منظر دھندلانے لگا ہو۔ یادوں کی دھول اڑی اور وہ ماضی کے ایک خاص دن میں جا گرا۔ ماضی، سزا سے 11 ماہ 11 دن قبل، 10 دن قبل، یعنی اس ہولناک سزا کے دن سے پورے 11 ماہ 11 دن پہلے نور جہاں خاتون نے ان دونوں کو اپنے گھر بلا کر اس نحوست کی اصل حقیقت کا امین بنایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایلیشیا کا مسکن چٹیل میدان نہیں بلکہ محل کا پراشائش کمرہ تھا۔ ابھی شاہریز ان خیالات کے لہروں میں مزید محو ہی تھا کہ باغ کی سمت دیکھتے ہوئے ایک اور یاد نے اسے آگھیرا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اس عجیب دنیا میں آئے ہوئے 17 کٹھن ماہ بیت چکے تھے۔ 17 ماہ کی قید، تنہائی، تشدد اور حبس بے جان کے بعد بالآخر پرستان نے انہیں قبول کر لیا تھا، مگر کیا یہ قبولیت کسی راحت کے طور پر آئی تھی؟ شاہریز نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا طلسم ہوا تھا کہ اتنی اذیت کے بعد اچانک ان پر التفات کی بارش ہونے لگی۔ اوہ، یاد آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ کوئی خوشگوار یاد نہیں تھی۔ انہیں بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر اندھیرے قید خانوں سے نکالا گیا تھا۔ جب شاہریز اور ایلیشیا کی نظریں ملی تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، تاہم ان آنکھوں میں وہ پہلی ملاقات والی راحت اب باقی نہیں رہی تھی۔ اب وہاں تجسس کے بجائے تھکن تھی، اور امید کے بجائے ایک خاموش تیش، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا کرب جو روح کی گہرائیوں تک اتر گیا ہو۔ ان دونوں نے ایک ہفتہ قبل سپاہیوں کی طرف سے دیا گیا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ ایلیشیا کا سرخ لباس اب میلا ہو کر اپنا رنگ کھو چکا تھا، جبکہ شاہریز کا سیاہ لباس بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن وہ ایلیشیا کے لباس سے قدرے بہتر تھا۔ ان بوسیدہ کپڑوں کے نیچے چھپے ہوئے زخموں کے نشانات ایک گواہی کی طرح موجود تھے۔ اتنے طویل عرصے کے جہنم اور جسم پر جاں بزا زخموں کے باوجود بھی جب شاہریز کی نظر اس پر پڑی تو کہیں اندر ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی بقا کے لیے وہ صرف لڑ نہیں سکتا بلکہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ پرستان کا حاکم بے شک نہ ہو، اس لمحے وہ اس کا محافظ ضرور تھا۔ سپاہیوں نے انہیں زنجیروں سمیت ایک بڑے دروازے تک پہنچایا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگے، ایک شاہانہ و باروب آواز گونجی۔ قید کی یہ آواز مجھے پسند نہیں، زنجیریں اتار دی جائیں۔ قفل کھول دیے گئے، زنجیریں زمیں بوس ہوئیں تو انہیں اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا۔ شاہریز نے کمر سیدھی کی تو پشت پر درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں، خاص طور پر زخموں کی جگہ عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ ایلیشیا نے بے ساختہ اپنی آزاد ہوئی کلائیوں کو سہلانا چاہا، تبھی ایک سپاہی نے بے رحمی سے اس کا ہاتھ پیٹھ پر لے جا کر مروڑ دیا۔ درد کی ایک دبی ہوئی سسکاری اس کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ شاہریز کا سر فوراً اس کی طرف گھوما۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اپنے زخم، اپنی تھکن سب جیسے پیچھے رہ گئے۔ بس وہ گرفت تھی جو اس لڑکی کی کلائی کو توڑنے کے قریب تھی۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اندر آؤ، اور جس نے اس لڑکی کا بازو تھام رکھا ہے اسے فوراً بندی بناؤ۔ پل بھر میں منظر بدل گیا۔ وہی سپاہی جو چند لمحوں پہلے تک جلاد بنا کھڑا تھا اب گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں اب حکم نہیں، التجا تھی۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے جایا جا رہا تھا، اور کمرے کی فضا جیسے خود بھی اس اچانک تبدیلی سے ساکت ہو گئی تھی۔ شاہریز اور ایلیشیا دونوں کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ نہ یہ خوف تھا، نہ سکون، بس ایک الجھن تھی جو آہستہ آہستہ ان کے اندر پھیل رہی تھی۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ اندر آؤ۔ وہ عالیشان کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔
सामने केसरा खातून पूरे वकार के साथ इस्तादा थी। कमरे में उन तीनों के सिवाय कोई और ना था। उम्मीद है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी मेहमान की खैरियत पूछ रही हो, ना कि 17 माह के कैद जहन्नुम का हाल। शाहरेज और एलिशिया ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उनका दिमाग अपने हवास खो चुका हो। वो शाहरेज के करीब आई और हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया। मर्द एक कदम पीछे हटा। तशद्दुद का खौफ तो अब उसे रहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक शरीफ मर्द था भाई। जामिद खड़े रहो। केसरा की आवाज़ में ऐसी कुव्वत थी कि शाहरेज के कदम वहीं जम गए। उन्होंने उसका चौका थोड़ा सा हटाया। वो चांद की मोहर वहाँ मौजूद थी, सुर्ख रंग का पूरा चांद जिसके ऊपर एक ताज कुंदा था। यूं लगता था जैसे वो चांद व ताज दमक रहे हों। ये मोहर यहाँ कैसे आई? उन्होंने पूछा। हम तो तराशने से रहे। शाहरेज के लहजे में तल्खी के साथ एक दबीज बेबसी भी थी। इज्जत माब। केसरा ने उसे तंबी की। ये लफ्ज़ सुनकर शाहरेज के चेहरे पर एक हल्की सी नावाकिफ हैरत आई, जैसे अभी तक यकीन न कर पा रहा हो कि यह औरत उसे वाकई इज्जत माब पुकार रही थी। कभी आप हम पर जुल्म करती हैं, कभी यूं एहतराम देती हैं, आखिर इस सब के पीछे क्या है? उसने तड़कदार लहजे में पूछा। एलिशिया उस दौरान खामोश तमाशाई बनी रही। कभी वो शाहरेज को देखती, कभी केसरा को। उसे अपनी नातवा हो चुकी ताकत को ज़ाया करने का कोई शौक नहीं था, अलबत्ता उसकी आंखों में कई सवाल थे। ये मोहर ही इसका सबब है, उसने बिल आखिर कहा। वो एलिशिया की तरफ बढ़ी। उन्होंने उसकी कलाई से कपड़ा हटाया। वहाँ भी वही सुर्ख हिलाल मौजूद था। मैं दुरुस्त थी। अब की उसकी आवाज़ नरम थी। आप दोनों पर ये मोहर इतने माह बाद जाहिर हुई क्योंकि आप वो इजाफी किरदार हैं जिनका जिक्र कदीम पेशगोइयों में था। कैसी पेशगोई, कैसी किरदार? दोनों ने हम आवाज़ इस्तफसार किया। ताहम केसरा के चेहरे पर मौजूद पुरइसरार मुस्कुराहट बता रही थी कि जवाब आसानी से नहीं मिलेगा। पहले आप दोनों जाएं, गुस्ल करें, लिबास तब्दील करें और खाना खाएं। वो ज़रा ठहरी और उन दोनों के उलझनज़दा चेहरे को देखा। जब आपके हवास बहाल हो जाएंगे तब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। मगर शाहरेज ने मुज़ाहिमत की कोशिश की। सामने खड़ी औरत ने उसे तंबी करती सख्त निगाहों से देखा। उनकी निगाहों की सख्ती थी या कुछ और। मर्द को खामोश होना पड़ा। फिलवक्त आप दोनों को अपने ओहदे हासिल नहीं हुए। आवाज़ में सख्ती दर आई। और जब तक ऐसा नहीं होता आप हमारी मेहरून मिन्नत हैं। ओहदे? कौन से ओहदे? ये सवाल दोनों के जहन में गूंजे थे, लेकिन कमरे में भारी लंबी नाकाबिले इनकार खामोशी छाई रही थी। चंद सातों बाद सिपाही उन्हें एहतराम मगर सख्ती के साथ ले गए। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कदम के साथ सवाल बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वो अलग अलग कमरों में थे। शाहरेज का कमरा सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, जबकि एलिशिया का कमरा चांदी की ठंडी चमक में डूबा हुआ था। जब शाहरेज उस कमरे में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे वो किसी देखते हुए सूरज के अंदर आ गया हो। दीवारों पर सोने का ऐसा बारीक काम था कि मशालों की रोशनी उनसे टकराकर पूरे कमरे में एक तिलसिलाती चमक बिखेर रही थी। छत पर बने हुए नक्शो निगार किसी कदीम जंग की दास्तान सुना रहे थे, और फर्श पर बिछा हुआ गहरा सुर्ख मखमली कालीन इतना नरम था कि शाहरेज के जख्मी पैर उसमें धंसने लगे। कमरे के एक गोशे में संदल की लकड़ी का एक भारी पलंग था, जिस पर चढ़े हुए रेशमी गिलाफों की खुशबू कैद खाने की उस बदबू को शाहरेज के दिमाग से खुरच रही थी, जो 17 माह से उसका मुकद्दर बनी हुई थी। एलिशिया के कदम जब अपने कमरे में पड़े, उसे लगा जैसे वो चांदी की बनी हुई किसी ठंडी झील के वसत में खड़ी हो। दीवारों पर चांदी के पत्थरों से बने हुए बेल बूटे चांदनी की तरह दमक रहे थे। वहाँ की फिजा में एक अजीब सा ठहराव और सुकून था, जैसे वो उसके अंदर बसे हुए शोर को निकलने की सलाहियत रखती हो। कमरे के वसत में मौजूद आईना इस कदर शफाफ था कि एलिशिया को अपनी धूल में अटा हुआ चेहरा किसी अजनबी की तस्वीर लगने लगा। खिड़की के पर्दे सफ़ेद रंग के थे, जो हवा के दोष पर किसी परी के परों की तरह लहराते थे, और उनके पार से आने वाली ठंडी हवा एलिशिया के गर्दन के जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी। वहाँ बेहतरीन लिबास और लजीज खाना उनका मुंतज़िर था। एक तवील अरसे के बाद उन्हें इंसानियत का एहसास दिलाया जा रहा था। थकन इतनी थी कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे, नींद ने उन्हें अपने रहमदिल हिसार में ले लिया। इस वक्त उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि ये सुकून का हिसार कभी ना ख़त्म हो। लेकिन वो दोनों ही वाकिफ़ थे
کہ یہ سکون نہیں تھا، یہ وقفہ تھا ایک آنے والے طوفان سے پہلے کا۔ کچھ دیر بعد کسی نے اسے پکارا تو وہ اس خیالی دنیا سے باہر آیا۔ وہ اب محل کے باہر پہنچ چکے تھے۔ تینوں لڑکیاں حیرت سے اس عالیشان محل کو تک رہی تھیں۔ بگی روکی گئی، تمام افراد گھوڑوں سے اترے اور ایلیشیا ان کی سمت آ کر انہیں نیچے آنے کا کہنے لگی۔ مرزان کو لگا کہ وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن کہاں؟ یہ بات ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی سمجھ نہ آئی۔ اب وہ لڑکی انہیں محل کی پیچیدہ راہداریوں سے گزار کر ان کے کمروں کی سمت لے جا رہی تھی، اور وہ تینوں محل کے در و دیوار کو متحر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جتنا خوبصورت محل باہر سے تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ محصور کن تھا۔ وہ تینوں ذہن کے انتشار کو چند پل فراموش کیے ہوئے جیسے اس جگہ کے سحر میں جکڑ سی گئی تھی۔ اب آپ تینوں کچھ دیر آرام کریں، پھر آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور آپ کے عہدے سے متعارف بھی کروا دیا جائے گا۔ شہزادے نے سنجیدگی سے ان سب کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، عہد؟ اور ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور آپ عہدوں کی بات کر رہے ہیں۔ تینوں لڑکیوں نے بیک وقت اپنی بات ان کے گوشے گزار کی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ ہماری بات مانیں، لیکن مرزان اس کے یوں کہنے پر جھنجلا کر رہ گئی۔ غزل نے پہلے اس کی سمت دیکھا اور پھر ایلیشیا سے مخاطب ہوئی۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ غار میں داخل ہوئے تھے، وہ تحمل سے بولی۔ غار نہ ہوئی، پورٹل ہو گیا، مرزان کے طنزیہ انداز میں کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ ویسا ہی سمجھ لیں، لیکن ہمیں نہ اس دنیا سے غرض ہے اور نہ ہی یہاں ملنے والے کسی عہدے سے، ہمیں واپس جانا ہے۔ وہ چند قدم آگے آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تپ کر بولی، فی الحال تو یہ ناممکن ہے۔ وہ ازلی پرسکون انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ایسے کیسے ناممکن ہے؟ مرزان کے اندر کا لاوا اب پھٹنے لگا تھا۔ ایک تو نہ جانے اس لڑکی میں کیسا تکبر تھا کہ پوری بات کا جواب تک صحیح سے نہیں دے رہی تھی، دوسرا وہ لوگ اس انجان جگہ پھنس کر رہ گئے تھے۔ دیکھیں، یہاں آنے کا راستہ ہے تو جانے کا بھی ہوگا نا، غزل نے تحمل سے کہا۔ میرال البتہ خاموشی سے اس حسین جگہ کو تک رہی تھی۔ اس کی بلا سے جو جہاں جائے اسے تو پریوں کی دنیا مل گئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کبھی خوش ہوتی، کبھی بے حد بے بس و اداس۔ اس کی کیفیت اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ آپ سب براہ کرم کچھ سوال بات کے لیے بھی رکھیں اور فی الوقت اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ شاہریز جو اس گفتگو سے از حد بیزار ہو چکا تھا، نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، لہجہ ذرا سخت تھا۔ میرال کی نظریں اس پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت لہرائی، پھر یقین اور آخر کار ایک گہری سی آسودگی۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا جیسے کسی اجنبی سمندر میں اسے اچانک شناسا کنارہ دکھائی دے گیا ہو۔ اجنبی چہروں کے ہجوم میں وہ واحد شخص تھا جسے وہ پہچانتی تھی اور اسی کے یہاں ہونے کا تصور کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی وہ خاموش رہی۔ اس سے پہلے کہ مرزان اس کا سر پھاڑنے کو آگے بڑھتی، غزل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد اپنے اپنے کمروں میں وہ موجود تھی۔ مرزان کے کمرے کی چھت سرخ ہیروں سے مزین تھی، وہ یاقوتی ہیرے اپنے جاہو جلال سے دمک رہے تھے۔ میرال کے کمرے میں موجود آسمانی رنگ کے نقش و نگار اعصاب کو پرسکون کر رہے تھے، جبکہ غزل کے کمرے میں بنفسی اور جامنی رنگ کے ہیرے اور نقش و نگار ایسی ہیبت رکھتے تھے جیسے وہ آپ کو بے اختیار اپنی گردن سیدھی رکھنے پر مجبور کر دیں۔ تینوں لڑکیوں کو ان کی منزل دکھا دی گئی۔ اب شاہریز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ ہی ملکہ بنیں گی؟ کیسرا خاتون نے مجھے یقین دلایا تھا۔ ہم اضافی ہیں، ہونے والے شہزادے نے اسے یاد دلانا چاہا۔ اس کے باوجود آپ شہزادے کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ سامنے بھی ایلیشیا ہی تھی۔ مجھے اس عورت پر یقین نہیں ہے۔ مکمل یقین تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن فی الوقت ہمارے ہاتھ بندھے ہیں اور پاؤں اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، چند دن پہلے نور جہاں خاتون نے ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ تینوں آئیں گی تو آپ کی سزا میں فقط 11 ماہ رہ جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ملکہ بن ہی جائیں گی۔ مجھے علم ہے، لیکن وہی بات کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ مدھم لہجے میں کہتے ہوئے راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی اور شاہریز اپنے کمرے کی طرف۔ نہ جانے آنے والا وقت ان کے لیے کیا کچھ لانے والا تھا۔ ایلیشیا اپنے کمرے میں آ کر تقریباً گرنے کے سے انداز میں بستر پر لیٹ گئی۔ جو ہی اس نے اپنے آنکھیں موندی،
चंद रोज कबल का मंजर पूरी जिसारत से उसके जहन का घेराव करने लगा। उनके जख्मों को मद्देनजर रखते हुए केसरा खातून के अहकाम के मुताबिक उन्हें 8 दिन का आराम करने का कहा गया था। उन 8 दिनों में उनकी निहायत ही उम्दा अंदाज में देखभाल की गई थी। अलबत्ता उन सवालात के जवाब न उस औरत ने तब दिए थे और न ही अब देती नजर आ रही थी। 8 दिन की निस्बतन पुरसकून वक्त के बाद उन्हें एक बार फिर केसरा ने तलब किया था। ताहम इस बार वो उनके कमरे के बजाय मज़ाकरात के लिए मखसूस कमरे में मौजूद थे। मज़ाकराती कमरे की फ़िज़ा किसी कब्रिस्तान की तरह बोझल और सर्द थी। वहाँ कदम रखते ही उन्हें अनजाने एहसास ने जकड़ लिया था। कमरे के वस्त में अबनूस की एक तवील मेज़ थी, जिसकी सियाह सतह पर मिसालों का अक्स किसी लरसते हुए शोले की तरह हरकत कर रहा था। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। दीवारों पर मौजूद कदीम नक्श निगार अंधेरे और रोशनी की खेल में मुतहरिक महसूस होते थे, जैसे उनके हर लफ्ज़ को सुनकर महफूज कर रही हों। मेज़ के एक सिरे पर केसरा खातून किसी आहनी मूर्ति की तरह बैठी थीं, जिनके चेहरे पर पड़ने वाली साएं उनकी आंखों को मज़ीद गहरा और पुरइसरार बना रही थी। यूँ लगता था कि ये कमरा किसी मकालमे के लिए नहीं, बल्कि फ़कत उनका फैसला सुनाने के लिए तख्लीक किया गया था। उनके साथ एक औरत मौजूद थी, कत्थई आँखें, हल्के जामनी बाल। उनके चेहरे से उम्र का तयन करना मुश्किल था, अलबत्ता कोई नरम सा एहसास था जो उनकी मौजूदगी में उस सांस तंग कर देने वाली जकड़ को हवा में तहलील कर रहा था। ये है नूरजहां खातून, आज से ये आप दोनों को मश्क करवाएंगी। उन दोनों ने उस शख्सियत को देखा जिनका सरापा फ़कत मोहब्बत व नरमी लिए हुए लगता था। दोनों ही सवाल करने की अहलियत न रखते थे, सो मान गए। इज़्ज़त माब और अज़मत माब, आए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। नूरजहां ने उन्हें देखते हुए कहा, अगर हम इजाफी हैं तो हमें इस अंदाज में मुखातिब करने का मकसद। इज़्ज़त माब ने तरशी से उन दो औरतों से सवाल किया। केसरा चेहरे पर उभरती हुई नागवारी को छुपाते होठ पर मुस्कुराहट लाकर जवाब देने को थी कि आप दोनों इजाफी हैं, लेकिन गैर अहम नहीं। मेहरबान सा जवाब नूर की तरफ से आया था। इससे पहले उन दोनों में से कोई कुछ और कहता। बिल्कुल, तभी तो आप इज़्ज़त माब और आप शहजादे और अज़मत माब आप मलका के रुतबे पर फाइज होंगी। केसरा खातून ने मलका पर खास जोर देते हुए कहा, जिस पर नूरजहां फ़कत हैरत से उन्हें देख कर रह गई थी। हमारी दुनिया के वासी शायद इस मुतहिर अंदाज को परख लेते, ताहम फिल वक्त उनकी तमाम तर तवज्जो केसरा खातून की बात पर मरकूज थी। लेकिन ना मुझे मलका बनना है और ना ही इन्हें शहजादा, हम वापस जाना चाहते हैं। एलिशिया के लहजे में पहली बार वाज़े मुज़ाहिमत उभरी थी। शाहरेज़ ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मोहतरमा मुझसे तो पूछ लेती। अगरचे हकीकत यही थी कि वो खुद भी उस पेशकश को रद्द करने वाला था, मगर उसके राय की भी कोई अहमियत थी। वापस जाने का रास्ता मुख्फिल है। नूर खातून ने ये अल्फाज अदा किए और उन्हें यूँ लगा जैसे किसी खामोश कमरे में कराकरम का ताजमहल उनके ऊपर लापटका हो। क्या मतलब? दोनों की आंखें भी इख्तियार फैल गईं। आप लोग तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आपका यहाँ मौजूद किरदार अपने इख्तिताम को नहीं पहुँचता। देखें, आप समझ नहीं रही हैं, वहाँ हमारी एक मुख्तलिफ ज़िंदगी है जो रवा है। हम मर्द ने उन्हें समझाने की कोशिश की। फिर भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। केसरा ने उसकी बात काट दी। उस लम्हे शाहरेज़ ने सोचा कि अगर उसे ज़िंदगी में कभी एक कत्ल माफ़ हो सकता तो वो इसी औरत का कातिल बनना पसंद करेगा, इंशाअल्लाह। देखें, जब तक आप अपने लिए मुकर्रर करदा काम मुकम्मल नहीं कर लेते, आप वापस नहीं जा सकते। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस हकीकत को कबूल कर लें। सबसे पहले आपको मश्क करनी होगी, फिर अपने ओहदे संभालने होंगे। उसके बाद उस तख्त की नहुसत को उसके अंजाम तक पहुंचाकर और उसकी जानिशीनी किसी और के सुपुर्द करके आप यहाँ से जा सकेंगे। और हम ये सब क्यों करेंगे? शाहरेज़ की आवाज़ में तल्खी दराई थी। ये आपकी दुनिया है, आपकी मामलात हैं। नहीं, नूर का लहज़ा नरम मगर कतई था। ये आपके और हमारे बाहमी मामलात हैं, और ऐसा क्यों है इसका जवाब आपको वक्त आने पर मिल जाएगा। मुतय्यन वक्त से पहले न आपको जवाब मिल सकते हैं और न ही आप यहाँ से जा सकते हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उनकी अगली बात ने जैसे कमरे की फ़िज़ा में कोई ताफुन ज़दा माया घोल दिया हो, जिसने उन दोनों के सांस रोक दिए। और अगर आपने जाने की कोशिश की तो आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। माहौल में गहरी खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें मिसालों की मध्यम चटक भी
गैर मामूली महसूस होने लगी। वो दोनों वजूद लफ्ज़ मौत सुनने के बाद जैसे मुंजमद हो गए थे। और ये याद रखें, नूरजहां की नज़रें उन दोनों पर जम गईं। अगर आप यहाँ मर गए तो आपकी ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। आप अपनी दुनिया में भी कभी वापस नहीं जा सकेंगे। लिहाजा बेहतर है कि फजूल सवालात में उलझने के बजाय आप वो करें जो हम आपको कह रहे हैं। मौत का जिक्र जितना पुराना था, ये खौफ इतना ही नया था। शाहरेज़ को अपनी पुश्त पर मौजूद जख्मों में एक बार फिर वही सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। एलिशिया को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके वजूद से सारी हरारत खींच ली हो। उसका जहन माऊफ होने लगा था। उन दोनों को खौफ मौत का नहीं था, खौफ एक अनजान दुनिया में बेनाम होकर मर जाने का था। खौफ अपने अधूरे छोड़ गए कामों का था। खौफ अपने आखिरी लम्हात में अपने खानदान को ना देख पाने का था। वो सरासीमगी से उन दो औरतों को देख कर रह गए थे। उनकी तकदीर का इख्तियार अब उनके अपने हाथों में नहीं था। मश्क के लिए चले? नूरजहां खातून ने गोया कुछ हुआ ही ना हो कि पुरसकून अंदाज में सवाल दोहराया। चंद लम्हे गुजरे, फिर दोनों की गर्दनें आहिस्ता से अस्बात में हिली और कुछ देर बाद वो उनके साथ चल रहे थे। बिना जंजीरों के भी कैद हुआ जा सकता है, ये हकीकत उन्हें आज समझ आई थी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा भूल चुकी हूँ। तो जो हुआ था लास्ट एपिसोड में, मतलब सेकंड एपिसोड में, उसमें जुनैर जाता है इन्हें रूम में छोड़कर सबको, मरजान को भी, मिराल और गज़ल के साथ, उसको ढूंढने अपनी बहन एलिशिया को। और फिर उसके बाद उसके पीछे मरजान जाती है, मरजान के पीछे मिराल और गज़ल जाती हैं। लेकिन जुनैर गुफा में जाने से पहले ही मिराल और फिर इन सब के पीछे शायद मेरे ध्यान से अजमेर जाता है। और मरजान, गज़ल और मिराल, इन तीनों को शायद कोई रोशनी दिखती है और वो उसके सराब में इस दुनिया में पहुंचती हैं। और उसके बाद इन्हें बीच में एक वो जो सैराब होता है, वहाँ पे कुछ शायद में भी टेस्ट दिया है इन्होंने, या फिर ये कहूँ कि कुछ हुआ था इनका एक इम्तिहान जिसमें उसने खरगोश को बचाया था। और मरजान ने अपने माँ बाप का जो उसको सैराब दिखाया जा रहा था वो उससे निकल के आई थी। तो इनके छोटे छोटे ऐसे इम्तिहान हुए थे, उसे पार करके वो इस दुनिया में आई हैं। और इसके साथ इस दुनिया में आने के बाद हुआ है जो इनके साथ हुआ था, ये भी दिखा दिया गया है। थोड़ी मिक्स हो गई है स्टोरी, लेकिन सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कैसे शाहरेज़ और एलिशिया आए थे इस दुनिया में और उनके साथ क्या क्या हुआ था स्टार्ट में। और ये सब कहानी के किरदार की तरह दिखाए गए हैं जो कि ये एक्स्ट्रा हैं। और जो शायद मेन हैं वो मरजान थी, जो कि अब मलका बनी है, या फिर गज़ल बनी है मलका। और जो उनके साथ थी एक लड़की, वो मिराल थी। तो ये तीनों तो हो गई, लेकिन जुनैर और अज़मीर भी उस गुफ़ा में आते हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही शराब होता है। लेकिन वो गुफ़ा में जाते हैं तब होता है, और इन्हें कोई रोशनी खींचती है शायद, तब जाती थी ये तीनों। तो ये दोनों तो मिल जाते हैं और उसी टाइम पर मिलते हैं। और वापसी में अभी कुछ हुआ नहीं है अभी तो उनके साथ, लेकिन जुनैर को एलिशिया मिल गई है उस दुनिया में भी, और अजमेर को शाहरेज़। तो ये चारों एक जगह हैं अभी। और टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि जो मरजान का टाइम है वो काफ़ी टाइम का पीछे का दिखा रहे हैं, और फिर उससे काफ़ी पीछे शायद 1.5 साल या सवा साल था कि उससे पहले शाहरेज़ और एलिशिया गए थे। फिर उसके बाद मरजान और वो गए हैं, और सबसे आखिर में ये गए हैं। तो गए तो मरजान और जुनैर एक ही रात में हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से गए हैं और अलग अलग वक्त में गए हैं। वो वक्त कितना है अभी ये तो बताया गया नहीं है, लेकिन इतनी समझ में आई अभी स्टोरी। बाकी कोई सुपरनेचुरल पावर तो किसी के पास अभी दिखाई नहीं है। तो देखते हैं। और शाहरेज़ और एलिशिया के जो काम करने हैं वो शायद यही हों कि ये मलका बनेंगी और इनकी भी ऐसे ही ट्रेनिंग होगी। बाकी देखते हैं, इतनी स्टोरी समझ में आई है मुझे तो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।